वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी। वजीर आजम ने कौम को मार्का हक में शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला। फौजी अफसरान और जवानों को मार्का हक में गिरा कदर खिदमत पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबीना अरकान ने कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह हासिल हुई। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह फौज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमाहंग किया। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान के मासूम शहरियों बशमूल खवातीन बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर कहा है, वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज को सुना है। हर पाकिस्तानी इस फैसले पर खुश है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की। एक मुल्क में दहशत गर्दी और साजिशों के खिलाफ और दूसरी भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को एक फातेह सिपा सालार है, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये वो फैसला है जिससे भी कौम की तर्जमानी हुई है। पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज के दिल में एक ही शख्स जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं। इन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, 2 जंगें लड़ी। एक अंदरूनी साजिश और दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के अंदर थी, दूसरी भारत से जंग लड़ी। और ये सिर्फ असले की जंग नहीं थी, असाब की जंग लड़ी में वो कामयाब हुए हैं। उनको, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी इकदाम है। आलमी बरादरी नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दौरा चीन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। इसहाक डार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात की। कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। वज़ारत ख़ारजा बैरून मुल्क जाने वाले वफ़द को आज शाम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं पर दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जलानी और मुस्तदिक मलिक भी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में मदऊ हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम पर रवाना होगा। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग दी। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि भारत ने आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जारियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान पहले झुका था, न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल ISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। सबसे अहम चीज है ना उसमें, वो पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान की अपनी ताकत है। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने पर रिलाय करते हैं।
جب ہمارا ریزالو ہوگا، ہم میں طاقت ہوگی، ہمارا عزم مضبوط ہوگا جو ہم نے دکھایا، دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی قوم تو جو سی ہے، ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ اب آئندہ کبھی جھکیں، بیکاز ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے۔ دہشت گردی کا مقصد اسی ترقی کو روکنا ہے۔ اس آنی دیوار کو جو عوام، افواج اور پاکستان کے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک آنی دیوار میں ابھی رخ جو ہے دہشت گردی کے ناسور کی طرف موڑ دیں، ون لائن، اور آپ دیکھیں یہ ملک کیسے دوڑتا ہوا ترقی کی منزلیں آگے کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ چین جیسا جو ایک میچور پلیئر ہے ماڈرن ہسٹری میں، جو چین کی ترقی ہے، اٹس ریمارکیبل، ہماری پریفرنس پیس ہے۔ اور آج آپ پاکستان کی گلیوں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ پتہ نہیں پیس سیلیبریٹ کرتے لوگ نظر آئے، آپ کو ان میں ہیوملٹی نظر آئے گی۔ عبرتناک شکست چھپانے کے لیے مودی سرکار نے صدر ٹرمپ پر وار کر دیا، امریکی ثالثی مسترد کر دی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی اپنے پارلیمان کو بوگس بریفنگ، غیر تسلی بخش جوابات پر بھارتی اپوزیشن نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مودی سرکار کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی پارلیمان کا ٹرمپ پر وار، مودی سرکار کا جنگ بندی میں امریکی ثالثی ماننے سے انکار۔ پارلیمان میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا، پاکستان کے ساتھ سیز فائر مکمل طور پر دو طرفہ۔ امریکی صدر نے بار بار کشمیر اور جنگ بندی کا کریڈٹ لیا۔ مودی کو ثالثی پسند نہیں تھی تو چیلنج کیوں نہ کیا؟ دنیا کو سیز فائر پر امریکی مداخلت کا تاثر کیوں دینے دیا؟ ٹرمپ نے ہماری اجازت نہیں لی، خود ہی مرکز توجہ بننا چاہا۔ اپوزیشن نے چینی ہتھیاروں کے استعمال پر سوال اٹھا، پاک چین دفاعی تعاون بے اثر رہا، بھارتی حملوں میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن نے پوچھا، پاکستان نے کتنے بھارتی طیارے تباہ کیے؟ کی طرف سے جوہری دھمکی یا اسٹرائکنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا مودی سرکار نے امریکی مداخلت پر جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھی، مودی سرکار صرف میڈیا میں جنگ جیت رہی ہے۔ بھارت کے قومی سلامتی امور کے ماہر بھرت کرناڈ نے مودی کے آپریشن سندور کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن سندور کو ناقص حکمت عملی اور رافیل کو اوور ہائپ جنگی طیارہ قرار دے دیا۔ بھرت کرناڈ کے نزدیک پاکستان نے خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ کہ سندور شروع ہوا اور کوئی ہدف حاصل کیے بغیر 3 دن سے کم وقت میں انجام سے 2 چار ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ کہ امریکی ثالثی قبول کرنے کی جلدی کیا تھی، حالانکہ مودی سرکار کے دعوے تھے کہ بھارت کو پاکستانی فوج کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنے کی اجازت ملنے ہی والی ہے۔ پاکستان میں ساب واکس طیارے خاموش گشت پر ہیں، J-10C معمول کی پرواز پر ہے۔ در حقیقت بھارت پاکستان کو سمجھ ہی نہ سکا، نشانہ بن چکا ہے۔ بھارتی پائلٹ کے پاس صرف 9 سیکنڈز تھے، یعنی زندہ بچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ رافیل اب پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر اندر بھارت میں ہی اڑتا پھرتا ہے۔ آپریشن سندور نے ثابت کیا رافیل ایک اوور ہائپ جنگی طیارہ ہے۔ بھارت نے رافیل خریدے جن کا وہ مہارت سے استعمال نہیں جانتا، وہ سودا کیا جو اس کی اوقات سے باہر ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا دورہ آزاد کشمیر، کہا پاک فوج نے ابھی مودی کو ٹریلر دکھایا، کشمیر ہماری شہرک ہے، بھارت کو اب پتہ لگ جانا چاہیے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے بھی بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والی آزاد کشمیر کی تحصیل عباس پور کا دورہ کیا، کہا بھارتی سکھ بھی پاکستان کی حمایت میں باہر نکل آئے ہیں، مودی سن لے، وہ کشمیری عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ نوشہر و فیروز کے شہر مورو میں قوم پرست جماعت کا احتجاج، مشتعل افراد نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے منور حسین سے۔ منور، کیا وجہ ہے؟ مورو قومی شاہراہ ہے جو میدان جنگ بنی ہوئی ہے، 6 کینال اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف کالعدم قوم پرست جماعت ہے جس کی جانب سے کچھ دیر قبل احتجاج کیا گیا تھا۔ اس احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے جب پولیس نے وہاں پر پہنچ کے انہیں وہاں منتشر کرنے کی کوشش کی تو پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوگی۔ جھڑپ کے دوران جو کئی کارکنان ہیں وہ زخمی ہوئے، لاٹھی چارج، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ہیں وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں، لیکن جن کا یہاں پر لنجار ہاؤس ہے، جو مشتر مظاہرین ہے اس لنجار ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور وہاں پر جو موجود سامان تھا انہیں نظر آتش کیا گیا۔ اور منور، ان کے مطالبات کیا ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو مظاہرین ہیں ان کا یہی مطالبہ اب تک جو سامنے آ رہا ہے، جو پے در پہ ان کے جو احتجاجات ہیں وہ گزشتہ 4 ہفتوں سے جاری ہیں کہ جو 6 کینال دریا سندھ پر بنائے جا رہے ہیں ان کو پراپر طریقے سے اسے ختم کیا جائے اور کارپوریٹ جو فارمنگ کا منصوبہ ہے اسے بھی مسترد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا بھی جو نوٹیفکیشن ہے پراپر طریقے سے نکالا جائے۔ تو منور، وہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟
ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس پر بھی کافی ایسی ابہام رکھے گئے ہیں تاکہ وہ جب بھی وہ چاہیں دوبارہ اسے بنا لیا جائے گا. اور اسی طرح حال ہی میں کچھ فوٹیجز سامنے آئے جس میں دکھائی دیا کہ وہ کام اب بھی اسی جو پرانے تناظر میں جاری تھا اسی طرح جاری ہے. تو بتاتا چلوں کہ مظاہرین جو ایسے ہیں کہ ان کے ایسے پلان کے تحت وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. پہلے جو مظاہرین تھے وہ ایسے 30 سے 40 مظاہرین تھے جنہیں ملک سے منتشر کرنے آئی اور وہاں کو جو ہائی وے ہے اسے اوپن کروا دیا گیا. تو دوسرے مرحلے میں شدید بھاری تعداد میں ایسے کہہ لیں 150 سے 200 جو مشتل افراد وہ اسی دوبارہ سڑک پر آگے اور انہیں اپنا قبضہ جما لیا اور شاہراہ کو دوبارہ سے بند کر دیا. اور وہاں جتنی گاڑیاں تھیں انہیں نظر آتش کیا گیا، آئل ٹینکر تھے ان میں آگ لگا دی گئی اور اس پہ جو سامان تھا اس پر بھی لوٹ مار مچائی گئی. اور اسی طرح یہ جو مظاہرین کے جو ٹولے ہیں جو مختلف گروہ ہیں وہ مختلف علاقوں میں بٹتے اور قومی شاہراہ پہ جو مختلف پیٹرول پمپس ہیں جو مختلف دکانیں ہیں. ٹھیک ہے، مشتعل نظر آ رہے ہیں مظاہرین. صورتحال پر نظر رکھیے، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ منور. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ذہنی مریض سستا شاہ رخ بن کر گھومتا ہے. ازما بخاری نے فیصل واڈا پر جوابی تیر چلا دیے. کہا ایسے لوگوں پر رحم کھانا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے. فیصل واڈا نے کہا تھا حکومت کنیزوں اور نوکرانیوں کو وزیر بنانے کا کوٹا بنا دے. پنجاب حکومت کے ٹک ٹاک چلانے والے ترجمان اور وزیر پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. پڑھے لکھے نہیں، سیاسی شعور نہیں. کون ہے فیصل واڈا؟ وہ ہے کون؟ 26ویں امینڈمنٹ کا 26.5 امینڈمنٹ آنی چاہیے جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا. ان کو وزیر مشیر بناتے ہیں. وہ ایک ذہنی مریض ہے جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو، نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ابھی وہ سینیٹر ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. ٹھنڈر آ گیا آپریشن تھیٹر سے، آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا، سب پلان ہو گیا. نہ 3 میں 13 میں. اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں. یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، سیاسی شعور نہیں. ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا. کون ہے فیصل واڈا؟ سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو. ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ٹیکس چور کسی قسم کی رعایتی مستحق نہیں ہیں، ان کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی کی جائے گی. ایف بی آر کے امور اور اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا 70 برس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور نظام خودکار بنانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں. اور اب ویدر اپڈیٹ. فیصل آباد میں کشمیری جڑی بوٹی انجبار کا شربت مقبول ہو گیا. شدید گرمی میں انجبار کا شربت شہریوں کو فرحت دے رہا ہے. قمر الزمان کی رپورٹ. فیصل آباد میں سورج کے آنکھیں دکھانے پر درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر ہو چکا ہے. گرمی کا توڑ کرنے کے لیے دیگر مشروبات کے ساتھ ساتھ انجبار کا شربت بھی شہریوں کا پسندیدہ مشروب بن چکا ہے. اس کشمیری سوغات کے ٹھیلوں پر سارا دن رش لگا رہتا ہے. یہ شربت انجبار بہت فائدہ مند ہے جی صحت کے لیے. گرمی تو پہلے شدت ہے بہت زیادہ ہے تو بچوں کو بھی لگ رہی تھی، میں نے کہا کہ چلیں شربت انجبار پیتے ہیں. شربت فروش کا کہنا ہے وہ کشمیر سے انجبار بوٹی منگوا کر خود اس کا شربت تیار کرتے ہیں. شربت انجبار ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ کشمیر والی سائیڈ سے آتی ہے. شہری سخت گرمی میں سفر کے دوران جہاں سڑک کنارے رک کر ٹھیلوں سے شربت انجبار پی کر گرمی بھگاتے ہیں، وہاں یہ کشمیری مشروب اہل خانہ کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں. شدید گرم موسم میں شہری دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مشروبات پی کر گرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. پشاور میں ایرانی فن پاروں نے لوگوں کے دل موہ لیے. عجائب گھر میں لگی نمائش 3 دن جاری رہے گی. نواب شیر کی رپورٹ. پشاور کے عجائب گھر میں سجی ایران کی تاریخی اور منفرد اشیاء کی دلکش نمائش جس میں ایرانی ثقافت کی بھرپور عکاسی کی گئی. 1970 میں ایران سے ایک قرآن اسپیسیمن یہاں آیا تھا. 2003-4 میں ایرانی کونسلیٹ نے پشاور میوزیم میں پورا ایک سیکشن بنایا اور یہ ہماری آج ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے ہے. نمائش میں رکھے گئے میناکاری سے مزین سحر انگیز ظروف
اور خطاطی کے حسین اور نایاب نمونے سب مل کر ایرانی ثقافت کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا فیل ہوا اور ادھر ہم نے ایرانی تاریخ کا پتہ چلا, پرانی تاریخ کا کہ کیا ہیں, پرانی کتابوں کو دیکھ لیا ہے, پرانی چیزوں کو دیکھ لیا. آرٹ کیلیگرافی وغیرہ رکھی گئی ہے اور ووڈن چیزیں جو تھیں ان کے اس پہ جس طرح نیلم وغیرہ کا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو پینٹ کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, جولری باکس وغیرہ چیزیں وغیرہ تھی. عجائب گھر پشاور میں ایرانی ثقافت اور آرٹ کی نمائش 3 روز تک جاری رہے گی. کیمرہ مین ارسلان جنید کے ساتھ نواب شیر, ARY نیوز, پشاور. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو, صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. صدر آصف زرداری نے اس موقع پر کہا کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح فوج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل عہدے کے مستحق ہیں. بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ضروری ہے. بھارتی حملوں کے جواب میں مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح فوج کی قیادت افواج پاکستان کو سراہا گیا. وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ, وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے. غزہ میں 14,000 بچے موت کے دہانے پر ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا. UN امدادی پروگرام کے سربراہ کا کہنا ہے صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. اگلے 48 گھنٹوں میں امداد نہ پہنچی تو معصوم بچوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ ہے. غزہ میں خوراک کی شدید قلت, دوائیں بھی ناپید. انسانی بحران شدت اختیار کر گیا. اسرائیلی فوج کے اسپتالوں, اسکولوں اور پناہ گزین کیمپس پر حملے جاری. وحشیانہ بمباری سے مزید 73 فلسطینی شہید ہو گئے, سینکڑوں زخمی ہیں. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.